Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं, इनवाइट करते हैं मोहतरम समी साहब को, और जानने का जस्तजू ये है या टॉपिक ये है हजरत खालिद बिन वलीद अलैहि सलातु वस्सलाम। तो मोहतरम समी साहब जानकारी देना चाहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद अलैहि सलातु वस्सलाम पे, जबकि अभी तक गरवाल आर्या को खालिद बिन वलीद अलैहि सलातु वस्सलाम पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं और एतराज़ात हैं। तो वेलकम एंड इनवाइटेड हैं समी साहब। समी साहब आपका वेलकम है, खुश आमदीद सर। सबसे पहले ये बताएं, और सबसे पहले तरीका भी यही होता है कि हजरत खालिद बिन वलीद अलैहि सलातु वस्सलाम का आप शजराए हसब नसब की जानकारी दें। वो किन माँ बाप के सपूत हैं और कहाँ से उनका शजरा मिलता है, उनके बाप दादा और उनके खानदान का नाम बताएं प्लीज। पहला सवाल। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह मीर फैसल साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपनी खिदमत में चंद अल्फाज पेश करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका नाम खालिद है, आपके बाप का नाम वलीद है और उसके बाप का नाम है मुगीरा। तो आप बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते हैं, कबीला कुरैश का मखजूमी थे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मोहतरम समी साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। अबुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मरवी है कि वलीद बिन मुगीरा ने अपनी माँ से जाकर कहा, यानी कि खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा, खालिद के वालिद ने अपनी माँ से जाकर कहा कि मोहम्मद रजी अल्लाह ने मेरे बारे में 10 बातें बयान फरमाई हैं। इनमें से 9 के बारे में तो मैं जानता हूँ, वो मुझ में मौजूद हैं, लेकिन उनकी ये बात कि मैं नाजायज पैदावार हूँ, उसका हाल मुझे मालूम नहीं। अब तू मुझे सच सच बता दे कि असील हकीकत क्या है, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। इस पर उसकी माँ ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था, इसलिए मुझे यह अंदेशा हुआ कि जब वो मर जाएगा तो उसका माल दूसरे लोग ले जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने एक चरवाहे के अपने पास बुला लिया, और तू उस चरवाहे की औलाद है। मदारकुल कलम तहतुल आया 13 स्वाद 12 ये जो भी कुछ है। तो अगर बाप भी असल की औलाद नहीं तो फिर तो आगे की औलाद तो हराम की हुई ना मोहतरम। जी मीर फैसल साहब, ये रिवायत किताबों में मिल जाती है, लेकिन इसके ये सनदन साबित नहीं है। यानी आपको सनद का पता होगा कि इल्मी रिजाल की कसौटी के ऊपर ये पूरी नहीं उतरती, लिहाजा ये एक मन घड़त रिवायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने भी आपको भेजी है उसको भी ये पता है कि ये रिवायत साबित नहीं है, लेकिन वैसे ही आपको उन्होंने टोपी करा दी। हदीस नंबर 4339, हजरत बुखारी अलैहि सलातु वस्सलाम वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद अलैहि सलाम को बनी जजीबा की तरफ भेजा। खालिद बिन वलीद अलैहि सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्हें असलमना, हम इस्लाम लाए कहना नहीं आता था। इसके बजाय वो सबाना हम बेदीन हो गए, यानी अपने आबाए दीन से फिर गए कहने लगे। खालिद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कत्ल करना और कैद करना शुरू कर दिया, और फिर हम में से हर शख्स को इसका कैदी इसकी हिफाजत के लिए दे दिया। फिर जब एक दिन खालिद अलैहिस्सलाम ने हम सबको हुक्म दिया कि हम अपने कैदियों को कत्ल कर दें, तो मैंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं अपने कैदी को कत्ल नहीं करूंगा और ना मेरे साथियों में कोई अपने कैदी को कत्ल करेगा। आखिर जब हम रसूल अल्लाह रज़ी अल्लाह की खिदमत में
حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ جی میر صاحب، اوپر والی روایت کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ یہ سندن ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں علم رجال کا کانسیپٹ بہت زیادہ معروف ہے کہ کوئی بھی روایت اگر سند کے اعتبار سے درست نہ ہو، یعنی اس کی سند اگر ضعیف ہو یا اس کی سند نام معلوم ہو، یعنی اس کے اندر راوی ایسے ہوں جن کا حال معلوم نہیں ہے، یا ایسی سند ہو کہ سند اس میں ہو ہی نہیں، لیکن کسی کتاب میں وہ پورا واقعہ اگر نقل کیا گیا ہو، تو ہمارا یہ اصول ہے تمام مسلمانوں کا، اس میں شیعہ سنی دونوں آپس میں شریک کار ہے، مسلمانوں کا یہ اصول ہے کہ وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، یعنی جو روایت بیان کر رہے ہیں ان کا ہی نہیں عطا پتا، تو کسی پرسنالٹی کے اوپر بغیر کسی پروف کے اتنا بڑا الزام لگا دینا یہ یعنی بالکل ناجائز چیز ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ باقی دوسری کا آپ کو جواب باقی رہی یہ روایت بخاری شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہیں اسلمنا یعنی اسلمنا ہم اسلام دائے کہنا نہیں آتا تھا، اس کے بجائے وہ سبانن ہم بے دین ہو گئے، یعنی اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے، کہنے لگے۔ خالد بن ولید نے انہیں قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی اس کی حفاظت کے لیے دے دیا۔ پھر جب ایک دن حضرت خالد بن ولید نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ آخر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال کا بیان کیا، تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس فعل سے بیزار ہوں، میں اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔ 2 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے اس فعل سے اعلان برات کیا۔ یقیناً ہم بھی کہتے ہیں خالد بن ولید نے وہاں پر غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر وہ ان کا منشا نہیں سمجھ سکے تھے تو ان کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں خالد بن ولید کے اس عمل سے بیزاری کا اعلان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیت عطا کی جو ان کے لوگ قتل ہوئے تھے، ان کی اور معافی مانگی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھی جھڑکا، یعنی عبد الرحمن بن عوف، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید میں اس معاملے میں تھوڑی طلق کلامی ہوئی، تو اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو منگوا کر کہا کہ اب تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہو گے خالد، یعنی خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو اس عہدے سے بھی معزول کر دیا تھا۔ اس پر آپ زیادہ سے زیادہ یہی اعتراض کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سزا اس لیے نہیں دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بیان کر دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھ گئے تھے، اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر یہی سنا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے دین ہو گئے، یعنی وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تب خالد بن ولید نے ان سے جنگ کی اور ان سے لڑے، اور ان میں سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو قیدی بنایا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان سے اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں، تو لہٰذا خالد بن ولید کا ان سے جنگ کرنا اسی منشا کے مطابق تھا۔ بے شک ان کو غلطی لگی، ان کی یہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ عمل جو تھا وہ قرآن کے مطابق تھا، کیونکہ وہ غلطی میں یہی سمجھ رہے تھے کہ میں قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کو سمجھتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک یعنی جو شخص قتل ہوا اس کی دیت عطا کی، اور دیت کا ادا کر دینا یہ یعنی جو قتل کرتا ہے اس کے اوپر سے الزام کو ہٹا دیتا ہے، یہ قرآن کریم کا قانون ہے۔ باقی یہ روایت جو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس کی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس کی سند بھی پیش کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے سامنے اس کے ایک ایک راوی کا حال بھی بیان کر دیں۔ جزاک اللہ۔ محترم سبی صاحب، ایک طرف تو مذہب اسلام کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے لوگوں سے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں، یا یہ کہ امیت اگروال سناتنی آریہ ہے، تو سب جانتے ہیں کہ سناتنی آریہ امیت اگروال ہے، اور آپ سبھی صاحب ایک مسلمان ہیں۔ اب آپ کسی نرغے میں جا کر، کسی کے تلواروں کے سائے میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بے دین ہو گئے، یعنی کہ سمی صاحب بے دین ہو گئے، یا یہ کہ امیت اگروال یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ بے دین ہو گیا،
اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی اس کا دین تھا وہ اس سے ہٹ گیا، یہ اس کا مطلب بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی میر فیصل صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کا میں آپ کو سمپل سا جواب دے دیتا ہوں۔ کیونکہ جو مشرک تھے یا جو کافر تھے یہودی وغیرہ، وہ صحابہ اکرام کو صابی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صابی، یعنی ان کو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، یعنی گمراہ ہو گئے، ان کو گمراہ اور بے دین کہتے تھے، یہ ان کو تانا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات اتنی معروف تھی کہ انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ ہم بے دین ہو گئے، یعنی ہم گمراہ ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے۔ تو اس بنا پر صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی، خالد بن ولید نے۔ سمی صاحب، انت تو آپ کا بھی ہونا ہے۔ جب آپ نے دنیا میں جنم لیا ہے تو کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو معافی کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ قبر میں آپ جائیں گے۔ امیت اگروال آریہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی چیتا جلے گی اور اس کا انت ہوگا۔ تو ایمانداری اور بے ایمانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی زبان عربی اگر نہیں تھی یا وہ عربی صاف نہیں بولتے تھے، اور جنرل کے حساب سے فرض یہ بنتا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں، چاہے وہ تلوار ہاتھ میں ہو پھر بھی انہیں اچھے اخلاق سے ہی لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بار ان کے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل بھی گیا تو ان کو دوبارہ بتایا جا سکتا تھا کہ لفظ یہ نہیں ہے بلکہ لفظ یہ پڑھنا ہے۔ اگر وہ دوبارہ غلطی کرتے تو انہیں پھر سمجھایا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ اگر امیت اگروال آریہ کی مادری زبان سنسکرت ہے اور اسے عربی کی اے بی سی ڈی نہیں پتا اور اسے آپ کو مسلمان بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو بتائے، یا امیت اگروال یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے دین میں آئیں اور سنسکرت کا وہ کوئی ورڈ بلوانا چاہتا ہے تو ایک دو چار بار ٹرائی کرے گا کہ یہ بولو یہ بولو، اور اس کی جگہ مارنا پیٹنا شروع کر دینا، قیدی بنا لینا۔ کیا یہ مذہب اسلام کی حمایت میں فیصلہ جاتا ہے یا مذہب اسلام کے خلاف جاتا ہے؟ اور جن لوگوں کو خالد بن ولید علیہ السلام نے مار دیا، قتل کر دیا، وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہوتے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوتی، تو یہ مسلمانوں کا نقصان کیا ہے سفیان کی طرح خالد بن ولید علیہ السلام نے، یا یہ کہ بہت بڑا نقصان؟ ایمانداری سے بتائیں، آپ کا انت، آپ کا آخر ایک دن خبر میں ہو جائے گا اور امیت اگروال کا آخر ایک دن چتا پہ ہو جائے گا۔ جی امیر فیصل صاحب، آپ نے اچھی بات کہی کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، بالکل ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے الفاظ کا جواب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ تو ہم کسی پر ایسی تہمت نہ لگا لیں جو اس سے ثابت نہ ہو، تو لہٰذا بات اتنی کرنی چاہیے جتنی ثابت ہے۔ باقی یہ کہنا کہ وہ ان کو آتا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، تو امیر فیصل صاحب، بنو جزیمہ جو ہے یہ عرب قبیلہ تھا، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ سبانن سبانن، یہ عربی کا لفظ ہے اور وہ عربی جانتے تھے، عربوں سے زیادہ عربی کون جانتے تھے؟ لہٰذا آپ یہ بات نہ کریں کہ وہ عرب نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ عرب نہیں تھے تو کون تھے؟ بنو جزیمہ عرب قبیلہ تھا اور عربی اچھے طریقے سے جانتے تھے وہ، اور لفظ سبانن خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ عربی میں اس لفظ کو ادا کر رہے تھے کہ ہم گمراہ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کا مسلمانوں کو تانا دیا جاتا تھا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ابھی بھی ہمیں یہی تانا دے رہے ہیں کہ خود تو گمراہ ہو، ہمیں بھی گمراہ کرنے آئے ہو، اسی لیے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اور یہ عین قرآن کی آیت کے مطابق تھا کہ کفار سے اس وقت تک قتال کرو کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں، اور یہ دین اللہ کا دین ہے اور نبی محترم پہ نازل ہوا ہے، اور نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کا پیغام دے کر آئے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا۔ لہٰذا اسی کی نسبت سے صحابہ کرام نے جنگ کی، اگرچہ ان کو غلطی لگی، اگرچہ خالد بن ولید سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی بھرپائی بھی کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام مقتولین کا قصاص ادا کیا، یعنی ان کو دیت کی رقم ادا کی، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا کتا بھی اس حالت میں مر گیا تھا تو اس کتے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی۔ اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ محترم سمی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اگر یہ سن لیا کہ کسی بندے کی بیوی بہت خوبصورت ہے تو اس کو مارنے کے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے، کبھی زکوٰۃ کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر۔ ایک شوہر کی گردن اتاری گئی، اس گردن کو چولہے میں رکھا گیا کیونکہ لکڑی کے چولہے اس وقت استعمال ہوتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس پہ گوشت بھون کے کھایا گیا۔ قصائی ہونے کی، درندہ ہونے کی، جانور ہونے کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کھانے کو انجوائے کیا گیا جس میں اس کی گردن بھی الگ کر دی گئی تھی دھڑ سے، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی بیوی کو اپنا بنایا گیا۔
اب مسلمان اگر یہ تعویلیں کریں نہیں جی اپنا نہیں بنایا تھا، نکاح کرا تھا، جو رسول اسلام صاحب کا بھی ثابت نہیں ہے، دو بیویوں سے ان کی، صفیہ سے بھی اور زینب سے بھی، خیر وہ ٹاپک الگ سے لیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے نکاح بھی کیا تھا تو کون سی ایسی بیوی ہوگی یا خدا نخواستہ جانور تھے وہ لوگ کہ ایک شوہر کو جو کہ اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ ہم بستری کری، اس کا جائز شوہر تھا، اس کی گردن اتار دی جائے اور اس کی بیوی کو اپنا بنایا جائے؟ تو کیا خدا نخواستہ سمیع صاحب کی بیوی کے ساتھ یہ کام ہو سمیع صاحب کو مارنے کے بعد، یا امیت اگروال کی بیوی کے ساتھ یہ کام ہو خدا نخواستہ امیت اگروال کو مارنے کے بعد؟ تو وہ ایک انسان کرے گا، خصائی کرے گا، درندہ کرے گا، جانور کرے گا، کون کرے گا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی میر فیصل صاحب، خالد بن ولید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بنی جزیمہ والے ٹاپک کو کلیئر کر لیا جائے، اس کے بعد یعنی اس کے بارے میں بات کی جائے گی حضرت مالک بن نویرہ کے بارے میں، کیونکہ مالک بن نویرہ والا ٹاپک بہت لمبا ہے، یہ چند آڈیوز میں یا چند منٹوں میں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو سمیع صاحب بات کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، کیونکہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے عظیم اکابر مانے جاتے ہیں وہ رسول اسلام صاحب مانے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، ہم نے اہل حدیث کے عالموں سے کنفرم کر رکھا ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح واقعہ ہے، آپ نے بھی مانا، آپ نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ ہی لوگوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی بار لڑائی ہوئی ہے، آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر صاحب کی دھاڑی کھینچی ہے اس بارے میں، کیونکہ عمر صاحب یہ چاہتے تھے کہ خالد بن ولید علیہ السلام کو ڈسمس کیا جائے، کیونکہ اس نے ایک آدمی کا ناحق قتل کیا ہے، اور اس میں جو نویرہ والا واقعہ ہے، اور اس کی بیوی سے جفت کیا ہے۔ رہی بات اس کی کہ آپ کہتے ہیں کہ جزیمہ والے کو، تو اس میں تو کلیئر ہے کہ اگر ایک ورڈ غلط بولا جا رہا ہے تو انہیں مار دیا گیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہاں تو بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، رسول اسلام صاحب نے بیزاری کا اظہار کیا، تو اس سے بڑی دلیل کم سے کم ایک مسلمان کو کوئی نہیں چاہیے، اور اگر مسلمان کوئی دلیل مانتا ہے تو میری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے اس پہ بات کرنے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی امیت اگروال کرے گا۔ جی میر فیصل صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پہ آپ سے بات کی جا سکتی ہے، وہ میں قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت کروں گا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ باقی رہا یہ ایک باطل روایت ہے، اگر آپ اس کی سند پیش کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ جس نے بھی آپ کو پیش کی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے جس کی سند ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلی آڈیو میں ہی کہا تھا کہ ہمارے ہاں سند چلتی ہے، یعنی جس روایت کی سند ہوگی وہی روایت قبول کی جائے گی، جس کی سند نہیں ہوگی یا سند ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی تو لہٰذا وہ قابل حجت ہوتی ہی نہیں، چاہے کسی کے حق میں ہو یا کسی کی مخالفت میں۔ محترم سمیع صاحب، یہ تو آپ لوگوں کا کھیل پرانا ہے کہ قرآن شریف کے ترجمے سے آپ کو کوئی بات ثابت کر دیں گے غیر مسلم، تو اس کی تفسیر تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص جو ایک اللہ پر یقین رکھے گا، خدا پہ یقین رکھے، قیامت پہ یقین رکھے، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو اور نیک اعمال کرے، وہ ستارہ پرست ہو، وہ نصارہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، تو اسے قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کسی کو خوف نہیں ہوگا اگر آپ خدا کی وحدانیت پر یقین کر رہے ہو، لیکن آپ لوگ نہیں ماننے کے نا، تو حدیثوں کو آپ لوگ کہہ دیتے ہو یہ بڈھی ہے، یہ جوان نہیں ہے، کیونکہ کنواری لڑکیوں کا اور عورتوں کا شوق ہوتا ہے نا مسلمانوں کو، تو اس لیے تو آپ لوگ تو جو ماننے کے نہیں ماننے کے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور 1400 1500 سال سے، کتنے سالوں سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ غلط نہیں ہے، ہندوؤں نے نہیں لکھی محترم وہ کتابیں۔ یہ تو اب آپ کی اپنی ذہن میں جو کہانیاں آتی ہیں تو وہ مجھے سناتے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے ہاں سندن ثابت نہیں ہوتی، چاہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا اصول ہے۔ روایت وہی ایکسیپٹ کی جائے گی جس کی سند ہوگی اور سند کے سارے راوی صحیح ہوں گے، یعنی اسناد کے اعتبار سے وہ بات صحیح ہو۔ اوپر والی جو بات ہوئی ہے بنو جزیمہ کے حوالے سے، بنو جزیمہ کے حوالے سے میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی ہے، اب آپ اس کو مانے نہ مانے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا انہوں نے عمل کیا قرآن کی آیت کے مطابق، بالکل انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کو یہاں پر غلطی لگی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بے شک غلطی لگی ہے، اس چیز کو میں نے تسلیم کیا۔ محترم سمیع صاحب، یہ تو آپ لوگوں کا کھیل پرانا ہے کہ قرآن شریف کے ترجمے سے آپ کو کوئی بات ثابت کر دیں گے غیر مسلم،
تو اس کی تفسیر تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص جو ایک اللہ پر یقین رکھے گا، خدا پہ یقین رکھے، قیامت پہ یقین رکھے، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو اور نیک اعمال کرے، وہ ستارہ پرست ہو، وہ نصارہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، تو اسے قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کسی کو خوف نہیں ہوگا اگر آپ خدا کی بیدانیت پر یقین کر رہے ہو، لیکن آپ لوگ نہیں ماننے کے نا۔ تو حدیثوں کو آپ لوگ کہہ دیتے ہو یہ بڈھی ہے، یہ جوان نہیں ہے، کیونکہ کنواری لڑکیوں کا اور عورتوں کا شوق ہوتا ہے نا مسلمانوں کو، تو اس لیے تو آپ لوگ تو جو ماننے کے نہیں ماننے کے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور 1400 1500 سال سے، کتنے سالوں سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ غلط نہیں ہے۔ ہندوؤں نے نہیں لکھی محترم وہ کتابیں۔ میر صاحب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، آپ دوسری طرف باتوں کو گھماؤ پھراؤ نہ کریں، ایک بات پر ٹک کر بات کریں۔ میں ہر ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت آپ نے پیش کی نا، یہ آیت اوائل میں پہلے یعنی نازل ہوئی ہے، جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دی آیت کہ سوائے دین اسلام کے کوئی دین قیامت کے روز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، تو بات ختم۔ اب اللہ نے مہر ثبت کر دی کہ اب دین اسلام کے علاوہ جو جس دین پہ بھی مرے گا، دین کو، اسلام کو چھوڑ کر، اس کا دین قیامت کے روز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا قانون ہے، لہٰذا آپ باتوں کو گھماؤ پھراؤ نہ کریں۔ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک بات پر ٹک کر بات کریں۔ آپ نے اس وقت 6 ٹاپک اسٹارٹ کر دیے، 6 ٹاپک۔ اب میں کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہوں کہ ہر بات کا آپ کو ویسے ہی جواب دوں گا۔ اب یہی بات ہے نا میر صاحب، جب آپ لوگوں کی باتوں کو سنا کے سنی بنیں گے کہ اسی پہ عمل کریں گے، تو پھر آپ کا یہی بیڑا گرک ہوگا نا۔ تو میں آپ کے سامنے ہوں، جو بات ثابت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں۔ باقی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہانی سناتے جائیں یا کسی اور سے پوچھ کے تو وہ آپ کو لقمے دیتا جائے اور میں سنتا جاؤں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس ٹاپک پہ بات ہوگی میر صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، اس پر میں مفصل گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، تضاد ہے نہیں ہے وہ میں سارا ثابت کر دوں گا، لیکن آپ نے اس وقت 15 ٹاپک چھیڑ دیے، لہٰذا ایک ٹاپک کی ٹک کر بات کریں نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ پیچھے سے کوئی شیعہ آپ کو لقمے دے رہا ہے تو آپ اٹھا کے ادھر پھینکتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ محترم سمی صاحب برہم ہونا شروع ہو گئے ہیں، انہیں امیت اگروال کی باتیں یہ لگ رہی ہیں کوئی شیعہ پیچھے سے لقمے دے رہا ہے، وہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے تو کتابیں جلا کیوں نہیں دیتے؟ اگر عمر علیہ السلام ٹوکتے تھے ابو بکر علیہ السلام کو، تو ان کی باتوں کو چھپایا کیوں جاتا ہے جب یہ ثابت ہے اسلامک ہسٹری سے؟ کیا یہ غلط بات ہے کہ ابو بکر صاحب کے انتقال ہوتے ہی اور سیکنڈ خلیفہ عمر علیہ الصلوۃ والسلام کے کرسی پہ بیٹھتے ہی عمر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام خالد بن علیہ السلام کو معزول کرنے کا کیا تھا، انہیں ڈسمس کر دیا تھا؟ کیا یہ باتیں غلط ہیں؟ اگر خالد بن ولید علیہ السلام اتنے ہی نیک اور پاس باز تھے اور قاتل نہیں تھے، بلاತ್ಕಾری ریپسٹ زناکار نہیں تھے، عصمت دری نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے بیجا لوگوں کے، تو عمر علیہ السلام نے ان کو معزول کیوں کیا؟ رسول اسلام حضور محمد رضی اللہ عنہ نے بیزاری کا اظہار کیوں کیا؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اس بات کو آپ لوگ کیوں نہیں رہ رہے؟ ہاں غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہو گئی تو لعنت ایسے لوگوں پر جو ایسے قاتل ریپسٹ کو مانے، اور لعنت ہو ایسی شخصیت پر جو مسلمان ہندو کے نام پر لوگوں کا قتل کرے، لوگوں کی بیویوں کو بیوہ بنائے، ان سے ریپ کرے، ایک آدمی کو مار کر چولہے میں جلا کر اس کی بیوی کو اپنا بنائے، تو امیت اگروال تو ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ادر ٹاپکس ڈسکس کریں گے سر، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہاں پہ پیش کر دیا جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے شری ہری، جے شری رام۔